बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार के दिन 29 सितंबर का ये दूसरा वीलॉग है। इसमें 4 बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आ गई कि मुसलमान ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के बाद इसराइल तस्लीम करने का ऐलान सामने आने वाला है। अब्राहम अकॉर्ड ग्रेटर इसराइल की हिफाजत के लिए 3 ममालिक की फ़ौज और सरबराह कौन होगा, और उसके साथ डॉन लीक्स आज एक और सामने आ गई। इसहाक डार आउट, मोहसिन नकवी नायब वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के इख्तियारात में कमी, एक्सटेंशन के मामलात पर नया आइनी ओहदा क्या निकाला जाएगा, और उसके साथ जो बड़ी खबर मिशन नूर की कामयाबी के बाद अब मिशन दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अक्टूबर रात 9 बजे एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अपनी छतों पर चढ़कर वीडियोस बनाएंगे, और एक दफ़ा फिर ये लीडरलेस तहरीक और उसके साथ मुनाफिक मुल्ला भी सामने आ गए। इधर जैसे घटिया केस में खामोश रहने वाले इसराइली एजेंट खातून के दिफा में निकल आए। और आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फ़ोन सर्विस समेत तमाम सर्विसेज बंद हैं। पाकिस्तान से रब्ता कट चुका है। गलियों बाज़ारों में एक दिन पहले ही रैलियाँ शुरू हो चुकी हैं। और ड्रोन हमले में बाजोड़ में शहीद होने वाले 4 बच्चों का नमाज जनाजा। और मईशत के बड़े झटके, ख़तरनाक झटके, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बैरूनी सरमायाकारी में 140% कमी। और आज एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच में दफ़ा 144 खान के नारों का खौफ दुबई तक पहुंच गया है। तफसील से खबरों की बात करता हूं। सबसे पहले जो अहम खबर अभी मैंने आपको बताई, 10 सितंबर को रात 9 बजे मिशन नूर, जिस तरह पाकिस्तानियों ने कामयाब किया, लीडरलेस तहरीक थी। अगला मिशन लीडरलेस तहरीक पाकिस्तानी अवाम आगही के लिए इकट्ठा करने के लिए एक नुक्ते पर जोड़ने के लिए 10 सितंबर रात 9 बजे मिशन दरूद पाक, बिल्कुल मिशन नूर की तर्ज पे छतों पर चढ़कर जिस तरह आपने अजान दी, इसी तरह आपने दरूद पाक पढ़ना है और वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर एक दफ़ा फिर जुल्म और फस्तायत के ख़िलाफ़ इकट्ठे होने की ये जिद्दोजहद करनी है। और ये जो पढ़ नहीं सकते ज़ाहिर है वो वीडियोस लगा के ऊंची आवाज़ में रिकॉर्डेड जो दरूद पाक है वो चला सकते हैं। ये 13 रुकनी कौंसल जो बनी हुई है सोशल मीडिया पे, आपको पता है नौजवानों की, उन्होंने शुरू किया है। और अब कोई मुतनाज़ा हरकत भी नहीं हो सकेगी जो मिशन नूर पर हुई थी। और मेरे ख्याल में अब कोई अक़लियती कार्ड भी नहीं चल सकेगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च भी नहीं हो सकेगा। ये लीडरलेस तहरीकें बड़ी ज़रूरी हैं। यकीन करें ये फिर एक दफ़ा कामयाब होगी। तो इस वक्त जो आप रूहानी और मजहबी इजहार कर रहे हैं, देखिए हकीकी तब्दीली तो ग्राउंड पे आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो हालात है उसमें पाकिस्तानियों को जोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि नहीं, इस इनकलाब पुरअमन इनकलाब से पहले तमाम हुज्जत पूरे करने हैं, इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म होकर कानून और आइन के दायरे में रह के तब्दीली लानी है। तो उसके लिए इक़दामात इन्हें कामयाब ज़रूर करें, सब मिल के इंशाल्लाह सब हम इसमें शिरकत करेंगे। आगे चलते हैं। इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद जो बड़ी अहम ट्वीट की और ऐलान किया कि बहुत बड़ा होने जा रहा है, और कह रहा है मैंने तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड ले लिया है, तारीख़ में पहली दफ़ा ये मैं करने जा रहा हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे। गज़ा मनसूबा, यरगमालियों की रिहाई और तमाम हथियार डालने, उन तमाम मुज़ाहमती ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, माफ़ी मंगवा के उनसे उन्हें सर झुका के मुल्क बदर करना, और फिर उसमें आपको पता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ौज के लिए जगह बनानी, वहाँ इमदाद और तामीर नो पर जो 4 अरब ममालिक, मिस्र, अरब अमारात, सऊदी अरब को इकट्ठा करना, तुर्की को भी शायद इकट्ठा करें। फ़ौजी मामलात ज़ाहिर है पाकिस्तान समेत ये अमन फोर्स, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के नाम पे गज़ा की सिक्योरिटी की निगरानी, और इसराइल फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटेगा। गज़ा का अमन मंसूबा, अब इसमें इन ममालिक की फ़ौज का सरबराह कौन लगेगा, ये बड़ा अहम मामला होगा। माजी में जनरल रहील शरीफ इस्लामी फ़ौज के कमांडर रह चुके हैं। अब आर्मी चीफ का भी CV और रेज्यूमे डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है। अगर इन्हें मुद्दत मुलाज़मत तोसी ना मिली, ये डिलीवर वो ना कर सके जिसके वादे हैं, मैं आगे चल के बताता हूँ, फिर शायद इन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। अभी जो तस्वीर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की मादनी ज़खायर के नाम पे वो ब्रीफ केस में नज़र आई, एक तो वो चीन को थप्पड़ मारे गए थे कि 67 अरब डॉलर आपके लगे हैं, लेकिन उंगलियाँ चाटने हम अमेरिका जा चुके हैं। ट्रंप से ये सौदा बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है, बड़ा महंगा। सिर्फ एक्सटेंशन और मुद्दत मुलाजमत की तोसी पर ये चंद पत्थर जो ब्रीफ केस में दिखाए जा रहे थे, ये वो गले का बड़ा फंदा बनने जा रहा है जो ट्रंप एक बहुत बड़ा ताजिर है, याद रखें। उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसे पता है क्या मांगना है। और माजी में पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा ही बड़े बड़े ऐसे वादे किए जो डिलीवर नहीं कर सके। उसके बाद फिर अमेरिका ने अपना असल रंग इनको दिखाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ईरान के एक जर्नल ने मिट्टी के ऐसे चंद ढेर पत्थर भेजे थे अलामत के तौर पर। उस वक्त फ़ार्स कहा जाता था ईरान को। तो हज़रत उमर समझ गए कि ये अब जर्नल अपने मुल्क में सरेंडर कर रहा है। और फिर तारीख़ ने साबित किया, ये कादसिया की जंग थी, आप पढ़े तारीख़, फ़ार्स को उसकी शिकस्त हुई, मुस्लिम सल्तनत में शामिल हुए। ये वही मट्टी और पत्थर सरेंडर था, खुद मुख्तारी का, जब दूसरे ममालिक की कदमों में अपनी मट्टी डाल दी जाती है, जिसे हम मट्टी को माँ समझते हैं। और बड़े डायलॉग हैं, आपको पता है। फ़ौजी जर्नल हो, आपको पता है ये इनकी दोस्तियाँ, यारियाँ, खुशियाँ ऐसी मनाई जाती हैं। लेकिन अमेरिका की एक बड़ी भयानक तारीख़ है पाकिस्तान में, बड़ी भयानक। ये जिस तरह फ़ौजी वर्दी में सलवटें पड़ी होती हैं, शिकनें पड़ी होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल के बाद तो फटती है, इसी तरह की दोस्तियों का अंजाम होता है।
ابھی تو جو بلوچستان سے لے کر کشمیر تک ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت سے لے کر پاکستان کی سیاست تک ہو رہا ہے، افغانستان سے لے کے ہندوستان تک ہو رہا ہے، یہ کرسی کو بچانے کے چکر میں ہر روز ایک نیا محاذ کھول لیا جاتا ہے، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جس میں 2 سال سے 5 سال کی مدت، یہی ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں مل سکتا نا انہیں۔ مدت ملازمت توسیع کے حوالے سے ان کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جو نوٹیفیکیشن نہیں آیا اس کی میں آپ کو پہلے وجہ بتاتا ہوں، قانونی حیثیت میں عہدہ کیا رکھنا ہے۔ دیکھیں آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع پر یہ تیار ہے، لیکن حکومت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ قانونی سطح پر جو نیا عہدہ انہیں دیا جائے جو کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے مطابق صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات سے زیادہ ہو یا ان جتنا برابر ہو، تاکہ یہ دنیا بھر میں جہاں ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں اسے ایک قانونی حیثیت دی جائے۔ انہیں ہر جگہ دیکھیں زرداری یا شہباز شریف کے ساتھ ایک اسپیئر ٹائر کی طرح جانا پڑتا ہے، وہاں شرمندگی ہوتی ہے جب دنیا کے اہم رہنما انہیں نظر انداز کر کے ان کے لگائے ہوئے وزیر اعظم اور صدر سے ملتے ہیں۔ تو اس عہدے کو باقاعدہ نام دینے کے لیے قانونی آئینی حیثیت کے لیے اس پر جو شرائط طے کی جا رہی ہیں کہ قانونی انداز میں معاملات طے ہوں، وہ چاہے وہ 27ویں ترمیم کے بعد، دیکھیں دوسرا معاملہ 27ویں ترمیم سے شروع ہوگا جہاں صدارتی نظام لا کے انہیں بالکل آؤٹ ہی کر دینا چاہیے۔ آؤٹ اس طرح کہ زرداری فی الحال ظاہر اس میں رکاوٹ، اگر یہ صدر بنے اسے چھیڑنا بھی نہیں چاہتے، اب 2 صدر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں پہلے طریقے، زرداری بھی چھڑ گیا تو پھر سندھ میں بھی شروع ہو جائے گی، تو معاملہ خراب نہ ہو اسے قانونی اعتبار سے، جس طرح اسحاق ڈار کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کو عہدہ نکالا گیا، اس طرح کا وہ عہدہ نکال کے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن یہاں پاکستان کی بڑی بھیانک تاریخ ہے، بڑی بھیانک۔ صدر مشرف کے پاس فیلڈ مارشل چیف ایگزیکٹو اور آرمی چیف کے عہدے تھے، ایوب خان کے پاس فیلڈ مارشل، صدر اور آرمی چیف کے عہدے تھے، یحییٰ خان کے پاس صدر، آرمی چیف اور مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کے 3 عہدے تھے، اور یہاں آرمی چیف کے پاس صرف آرمی چیف فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے۔ اگر یا تو یہ صدر بنے، تیسرا عہدہ لیں، تو یا پھر یہ تیسرا عہدہ نکالیں اور ماضی کی تاریخ کو یاد رکھیں۔ دیکھیں اسلامی ممالک سے جو فوج بھیجنا، ایکسٹینشن لینے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا، ابراہم اکارڈ معاہدے میں شامل ہو، یہ سارا اس سے جڑا ہوا ہے۔ معدنی ذخائر سے افغانستان آپریشن کرنے والا معاملہ جڑا ہوا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر امریکہ دوسرا آرمی چیف کھڑا کروا لے گا۔ یہاں پر تو لنچ ڈنر کی تصویریں دیکھ کے تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ ایوب خان کے اتنے تعلقات ہیں کہ جان ایف کینیڈی کی بیوی کے ساتھ وہ گھڑ سواری کیا کرتا تھا۔ لنڈن جانسن امریکہ کا صدر تھا، اس کے منہ پر ایوب خان پیار سے ہاتھ پھیرا کرتا۔ گوگل پہ جا کے تصویریں دیکھ لیں، پڑھی ہوئی ساری، اتنے تعلقات ہیں۔ جنرل ضیاء اللہ کو ریگن اپنا بھائی کہتا تھا، اور ایوب خان کے ساتھ تو وہ گلے ملتے ہوئے وہ باقاعدہ پپیاں اور جفیاں لگاتے تھے، پپیاں دیتے تھے باقاعدہ۔ صدر نکسن کے ساتھ ان کے تعلقات اس لیول پر پہنچ چکے تھے یحییٰ خان کے کہ امریکہ اور چین کی اس نے دوستی کروانے کے لیے پہنچ گئے، اتنے ہائی لیول پہ۔ اور ایران کے رضا شاہ پہلوی کے تعلقات، اس کی ابھی بیٹی کی شادی آپ نے دیکھی ہوئی کس کے ساتھ ہوئی، لیکن امریکہ نے جب آنکھیں پھیریں، ان کی ضرورت ختم ہوئی، امریکہ کے ساتھ یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، تو یحییٰ خان 1971 میں مشرقی پاکستان میں جب ہندوستان کی فوج چڑھی ہوئی تھی، 93,000 فوجی اس وقت خلیج بنگال کی طرف امریکی بحری بیڑا دیکھ رہے تھے کہ 7واں بحری بیڑا بھی پہنچنے والا، کبھی نہیں پہنچا۔ 93,000 فوجیوں کے پتلونیں پوری مہم ہوئی، یہ ویڈیوز موجود ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی اس نے امریکہ وائٹ ہاؤس ایسے جایا کرتا ہے جیسے اپنے پاکستان کے وانے صدر میں جاتا ہے۔ افغان جہاز جب آخری دنوں میں پہنچا تو اتنا خوفزدہ ہوا کہ جہاز میں اکیلے سفر نہیں کرتا تھا۔ یہ امریکی سفیر رابن رافیل کو اسی لیے ساتھ لے کے گیا کہ میری سیکیورٹی ہے، امریکہ نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا اور بہاولپور کی فضاؤں میں ضیاء کے چیتھڑے اڑا دیے۔ پرویز مشرف جارج ڈبلیو بش کا بغل بچہ تھا، رچرڈ آرمٹیج کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ، ایک دن میں 7 دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوتی تھی اس کی۔ امریکہ نے اٹھا کے پرے مارا تو لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں اور ٹانگوں سے اشفاق پرویز کیانی کو فوجی چھڑی دیتے ہوئے، یاد ہوگی آپ کو ویڈیوز۔ اور شاہ ایران کا حال تو بہت ہی برا ہوا جب امام خمینی کا اسلامی انقلاب آیا تو امریکہ نے کہا جی ہمارے پاس تو پناہ نہیں ہے، یہ بھاگ کے وہاں پاناما چلا گیا۔ اچھا پاناما کا حکمران تھا عمر تروجیوس، اس نے اس کی بیوی پر، کیونکہ ملکہ حسن تھی، بڑی خوبصورت تھی، فرح دیبا، اس نے اس پر گندی نظر ڈال دی، وہ آپ کو پتہ ہے ظاہر وہ بھی ان کے معاملات، تو پھر شاہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ تو مصر میں انور سادات موجود تھا، پناہ دے دی۔ ابھی قطر کو دیکھیں، $400 ملین کا جہاز دیا انہوں نے ٹرمپ کو، اور پھر بھی اسرائیل کے میزائل کھائے۔ تو یہ ذاتی دوستیوں کا انجام یہی نکلتا ہے، ذاتی مفادات، ذاتی دوستیاں۔ جب ممالک کی آپس میں دوستی ہو، اس میں کوئی مفاد دونوں ممالک کے ہوں تو پھر وہ چلتے ہیں، لانگ ٹرم چلتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے دونوں ممالک کو، عوام کو۔ ہندوستان آپ کے سامنے، جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور، ویتنام، آسٹریلیا، کینیڈا، آپ دیکھیں برابری کی سطح پر تجارت کرتے ہیں، معیشت کرتے ہیں، علم و ہنر کے تبادلہ کرتے ہیں، پھر آج یہ تمام کے تمام ممالک ترقی کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ جو ذاتی دوستیاں وہ نواز شریف کی نہیں کہ بھاگ کے گئے تو پناہ مل گئی، یہی ہوگا۔ ملک کے مفاد میں یا پھر ڈنڈے ماری پر فوج ہی کرائے پہ دینی پڑے، کبھی سعودی عرب سے ریال دینار لینے، کبھی امریکہ سے ڈالر لینے، اس کے بدلے میں پورا ملک گھوڑے پہ چڑھا دو۔ یہ باجوڑ میں 4 بچوں کی شہادت ہوئی، کل جو ڈرون حملہ ہوا ان کا جنازہ ہو رہا ہے۔
وہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو معدنی نایاب قیمتی دھاتوں کا تحفہ یہ ان معصوم بچوں کے خون سے رنگا ہوا ہے. یہ حالات ہیں. بہرحال ڈاکٹر شمع جنیجو کا معاملہ اقوام متحدہ کا ختم ہی نہیں ہو رہا. کیا کریں, روز سوچتے ہیں اس پہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہ حکومت کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ پاکستان کی اخبارات سے لے کے اب ہندوستان کی اخبارات اور اسرائیل کی اخبارات تک پہنچ گئے کہ کس طرح ایک انجان خاتون وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھی, کس طرح اقوام متحدہ کے اجلاس میں پہنچی, اسے لیٹر آف کریڈنس بھی ملا, کلیئرنس نہ ہونے کے باوجود دفتر خارجہ کے فائنل وفد میں شامل ہوں. دفتر خارجہ کو پتہ ہی نہیں. لندن سے خاتون امریکہ پہنچ گئی, سرکاری وفد میں ہوٹل میں قیام کرتی رہیں. نیو یارک میں پاکستانی مشن کو باقاعدہ احکامات ملتے رہے کہ فی الفور اقوام متحدہ میں انٹری کریں اور انہیں مباحثے میں شرکت کروائیں. یہ تمام سیاسی رہنماؤں کو جو جاری کردہ ہدایات تھیں دفتر خارجہ, جس میں اسحاق ڈار کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کو بائی پاس کیا گیا. کرنے والا ایک شخص اتنا طاقتور, اقوام متحدہ تک فیصلے کروا گیا. ایسے ایسے فرنٹ مین اسٹیبلشمنٹ کے اندازہ کریں. ان کا سوشل میڈیا پہ کیا لکھا جا رہا ہے کہ وہ وزیر دفاع جو اپنا دفاع پیچھے سے نہیں کر سکتا, اسے یہ نہیں پتا پیچھے کون بیٹھا ہے, یہ پاکستان کا دفاع کرے گا. بہرحال وہ خاتون تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی میں کھل کے حمایت کرتی ہوں اور عمران خان کی مخالفت اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ مجھے سخت تکلیف دیتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے شخص اس ملک کا ریاست کا حکمران ہو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات, وہ خود کہہ رہی ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. اور یہ تو خواجہ آصف نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا نا, سارا اس کی آپ کو پتہ گھبرا گیا. وہ ہمیشہ ظاہر سیالکوٹ کے اتنا طاقتور نہیں. اسحاق ڈار کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی, پھر ظاہر علی شریف بھی پیچھے آگے اسکینڈل کھل گیا, تحقیقات شروع ہو گئی. وہ پتہ چلا اسرائیل کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات, مطلب ٹویٹر اکاؤنٹ, وہ جس سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کی نیک تمنائیں اور دعائیں کی گئی, وہ امریکہ کے وزیر خارجہ کو لفٹ نہیں کراتے اسرائیل والے, اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں. اتنی محبت. یہ دیکھیں انہیں یہاں تک پتا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا اگلا اور اس کا اگلا کون ہوگا, اور وہ عمران خان کے ساتھ کرے گا کیا, ہر چیز کا پتا تھا. یہ جنرل رانی کے اسکینڈل سے 1971 سے بڑا اسکینڈل ہے, یقین کریں. وقت آیا اس پہ تحقیقات ہوں گی, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ابھی تو برطانیہ میں کوئی ایک ادھی چھوٹی موٹی جنرل رانی ہر جگہ نون لیگ کے رہنماؤں نے رکھے ہوئے ہیں, اسی طرح پی ٹی وی میں بٹھائے ہوئے ہیں, اس طرح اقوام متحدہ میں رکھے ہوئے ہیں. پنجاب کی جو حکمرانی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب میں اس میں کتنی تفصیل میں جاؤں, شرم بھی حیا بھی آ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے مولویوں کو نہیں آتی. یہ جتنے منافق مولوی تھے عدت جیسے گھٹیا نکاح کیس میں خاموش رہے, آج وہ اسرائیلی ایجنٹوں کے لیے دفاع کے لیے نکل آئے. وہ مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شمع جنیجو صاحب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں, اللہ ایبوں پر پردے ڈالتا ہے, بے شک ڈالتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی عزت تکریم کریں, بالکل کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں پگڑیاں سوشل میڈیا پہ نہ اچھالیں, بالکل نہیں اچھالیں چاہیے. لیکن نکاح عدت کیس میں کیا منہ میں گھسا ہوا تھا ان کے, گلے تک کیا چیز کیا کھایا ہوا تھا جو پھنسا ہوا تھا, جو نئی آواز نکل رہی تھی ان کی, آج نکل کے جب اشارہ ہوا کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں, کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے. بہرحال شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی تقریر کا بھی دیکھیں بانڈا پھوٹ گیا, ان کا بھی اسکرپٹ لیک ہو گیا. شہباز شریف کو اسکرپٹ دیا گیا, اس پہ پیلے رنگ کے باقاعدہ ایسے ہائی لائٹرز کیے گئے تھے لکیریں, کہاں انگلی اٹھانی ہے, کہاں مکہ بنانا ہے, کہاں دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں, کہاں عمران خان کی طرز پر یہ ساری یہ صرف اور صرف عمران خان کی تقریر کی. ابھی 27 منٹ کے یوٹیوب پہ ایڈ چل رہے ہیں ان کے پیڈ. اقوام متحدہ میں عمران خان کی تقریر کو ڈاؤن کرنے کے لیے پوری کوشش انہوں نے کر, لیکن کس طرح کریں گے. ایک 6 فٹ 3 انچ, ایک 5 فٹ 2 انچ, بنتے ہی نہیں مقابلہ. نقل پکڑی گئی. پہلے وہ مریم نواز دیکھیں ہر طرح کی کام کرتی نہیں, ہر طرح کے پلان پہ ایکٹنگ, ایک چیز جو عمران خان نے کی وہ کرتی نہیں. بس وہ شکر ہے عمران خان نے جو شرٹ اتاری ہے وہ والی کوئی ایسی نقل نہیں کی انہوں نے ابھی تک. لیکن سر چاچا پھڑا گئے, سر یہ بھی پڑے, ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, ڈیلیور لوگ پکڑ لیتے ہیں فوراً آج کل سوشل میڈیا میں. نون لیگ نے بہرحال ان تمام معاملات پہ پارلیمنٹ میں 5 بجے اجلاس بلایا ہے. یہ فلسطین کا معاملہ بھی, یہ جو وفد کا معاملہ بھی, اس میں کوئی تقریریں کچھ لکھا ہوا ملے گا, اس پہ دستخط ہو جائے, قرارداد پیش ہو جائے. اب جو کشمیر کا احتجاج ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے, کل سے شروع ہونا ہے. لیکن آج اس وقت کشمیر, آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں, وہ مقبوضہ کر دیا گیا, پاکستان سے کاٹ دیا گیا, فون سروس لینڈ لائن سب کچھ بند ہے. ایک کرفیو لگانے کے علاوہ آزاد کشمیر کا رابطہ سے بیرون دنیا سے منقطع ہو چکا ہے. اور دوسری طرف کشمیری آج پہلے ہی میدان میں نکل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاست کے لیے نہیں آئے بھائی, ہم اپنی بقا کے لیے اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں. کھانا کہاں سے کھلائیں, گھر کہاں سے بنائیں, اپنے لیے پانی بجلی گیس کے بل کہاں سے دیں, ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں. ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں 3 روپے بجلی کا یونٹ ہے, ہماری تباہی کیوں چڑھی ہوئی ہے, ایک تباہی و بربادی چڑھی ہوئی. اور کشمیر کے لوگ بڑے سخت جان ہیں, پاکستان میں موجود جتنے کشمیری وہ بھی جا رہے ہیں واپس. اور تحریک انصاف کے جلسے پر بھی شاید کھٹک کی آج بڑی اہم ٹویٹ آئی, اسے تقریر نہیں کرنے دی گئی. ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف جو بھی, اسے نہیں تقریر کرنے دی. اس نے کہا سب سے مقبول کام کل یہ تھا, چلو چلو اڈیالہ چلو. عوام کی کہتا ہے یہ آواز ہے. کل بھی عمران خان کے کیس ہیں, منگل کو بھی خان کی ملاقات ہے, یہ جائیں گے. اور پارٹی کے تمام لوگ جو اس وقت فیصلہ سازی کر رہے ہیں, تنقید کہتا ہے ان کے اوپر کریں
تقریر انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نہیں کرنے دی، ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں بھی، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کسی مخالف کو وہاں سٹیج پہ چڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، کسی کو تقریر نہیں کرنے دیا، وہی ہوا۔ اور آخر میں پاکستان انڈیا کا میچ چل رہا ہے، آج ایشیا کپ کا فائنل دیکھیں، وہاں بھی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے کہ خان کا نعرہ نہ چل جائے، وہاں بڑی سخت پابندی ہے آج۔ اور محسن نقوی نے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ عمران خان کا نعرہ ہے، کیونکہ ابھی قومی دن سعودی عرب کے وہاں عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ اب اس کرکٹ میچ کو دیکھیں، محسن نقوی کی وجہ سے ہم نے تو کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی، جس دن سے 26 نومبر، اس کے بعد تو کرکٹ ختم ہی ہوگی میری تو زندگی سے، ویسے جس طرح باقی چیزیں ان لوگوں نے ختم کر دی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اس پہ ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کرکٹ نہ دیکھی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ پاکستان کا نام ہے، اس لیے ہماری دعا ہے پاکستان جیتے، لیکن جس طرح ان کے حالات ہیں، جس طرح ان کی نیتیں ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی کے مطابق فیصلے آتے ہیں، تو وہ ابھی پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ فی الحال تو وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہوں گے، میں نے وہ خبریں تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو سنانے کے لیے، کوئی 130 یا 140 پہ پتہ نہیں 4 آؤٹ تھے، کچھ اس طرح تھا۔ تو بہرحال وہ جو بھی پاکستان ورسز انڈیا کا نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب وہ میچوں کی ہائپ ختم ہو گئی ہے، 16 میچ ہار کے آپ ایک فلوک تکا لگ جائے تو اس پہ کیا اچھلنا کودنا، انہیں 6 کے اشارے بنانے دیں، وہاں 6 کے بجائے 7 بنائیں، 8 بنائیں، اشارے بنائیں، اچھی بات ہے، ہم بھی ان اشاروں میں ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن میچ میں نہیں، میچ میں پرفارم کر کے دکھائیں، قوم کو جیت کے دکھائیں اور پتہ چلے تاکہ جو پیسہ لگ رہا ہے کدھر جا رہا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آخر میں ایک نوٹ یاد آ گیا، زلفی بخاری کا بڑا اہم انٹرویو کرنا ہے ابھی آج، کیونکہ بہت سی چیزیں انٹرنیشنل جو ہیں وہ ضرور چیک کیجیے گا صبح۔ بہت شکریہ۔